लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत, पहली आयत, और पहली आयत में लिखा है, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, सब बातें सुना चुका, सब बातें। तो यहाँ पे रुल्कुश ने जो बात मुझ पर जाहिर की कि इस आयत में जो टॉपिक रखा जाए वो है यीशु की सब बातें, यीशु की सब बातें। सो हम सीख चुके हैं गुजरे दिनों के अंदर कि यीशु की सब बातें सिर्फ वही बातें नहीं थी जो उसने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान जो है वो बातें की हैं। उसने वही बातें नहीं जो सब बातें यीशु की है, बल्कि यीशु की सब बातें पैदाइश से लेके मुकाशफा तक है। आमीन। पूरी बाइबल यीशु की बातें हैं और हमने बाइबल में आयत में से आयत को पढ़कर अपनी इस कलाम की बुनियाद रखी है कि बाइबल फरमाती है, बाइबल पुराने नामे में से नए नामे से में हम पर जाहिर करती है कि सारी बातें यीशु की बातें हैं। आमीन। जब वो जिस्म में नहीं आता है तो अपने रूह के वसीला से नबियों से बातें करता है, नबियों के वसीला से हमसे बातें करता है, और फिर वो जिस्म में आ जाता है और जिस्म में आकर वो बातें करता है, और फिर जब वो जी उठता है और आसमान पर चला जाता है तो फिर वो अपने नबियों के वसीला से बातें करता है। आमीन। तो पूरी बाइबल यीशु की बातें हैं, पूरी बाइबल यीशु की बातें, पूरी बाइबल यीशु की किताब है, यीशु की बातें हैं, यीशु की बातें। मैंने कहा एक आयत जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो यीशु बातें कर रहे थे, तुम उन्हें बता रहे थे, तुम कहते हो कि हम अब्राहम की नस्ल हैं, अब्राहम हमारा बाप है, अब्राहम हमारा। यीशु ने कहा अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, वो मुश्ताक था मेरे। उसने कहा तेरी उम्र तो 50 साल नहीं हुई है और क्या तू अब्राहम से बड़ा है? तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूँ, ये मैं हूँ। वही कौन है जिसके बारे में मूसा उसने कहा खुदा मुझे अपना नाम बता दे, मैं तेरा नाम क्या बताऊं? उसने कहा जाकर कहना मैं हूँ सो मैं हूँ ने मुझे भेजा है। आमीन। मैं हूँ जो हूँ ने मुझे भेजा है। आमीन। उसका नाम मैं हूँ और वो कौन है? वो यीशु मसीह नासरी है। आमीन। जो पूरी बाइबल यीशु की बातें हैं, पूरी बाइबल तो उसने बातें दी है क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और याद रखने के लिए और अमल करने के लिए और गवाही देने के लिए। और जो पांच बातें क्यों यीशु ने हमसे बातें की है, क्यों यीशु ने हमें कलाम दिया है, क्यों यीशु ने पूरी बाइबल दी है। हम पढ़े, हम सुने, हम याद रखें और हम अमल करें और उन बातों की आमीन। तो मैं ईमान रखता हूँ कि ये जो कलाम खुदा में दे रहा है, खुदा चाहता है कि हम इसकी फर्मा बरदारी करें। क्या करें? कलाम को सुनना फर्मा बरदारी है, कलाम पे अमल करना फर्मा बरदारी है, कलाम को याद रखना भी फर्मा बरदारी है, और खुदा के कलाम की गवाही देना भी फर्मा बरदारी है। जो कलाम में खुदा में लिखा है, नूह से खुदा ने कहा कश्ती बना। क्या बना? कश्ती बना। और खुदा ने उसको एक प्लान दिया कि मैं दुनिया को बचाने वाला हूं, हलाक करने वाला, लेकिन तुमको, तेरे खानदान को और कुछ और जो परिंदे जानवर हैं उनको बचाने वाला हूं। तो कश्ती बना। और बाइबल कहती है नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया। हम कलाम को याद रखें और हम कलाम पर अमल करके गवाही दें। तो सवाल मेरा यही है फिर आपसे, ये नहीं कहूँगा कि आप हाथ खड़ा करें, लेकिन सवाल इस कलाम को बुनियाद बनाकर सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहता, क्या आप खुदा के पूरे कलाम को पढ़ चुके हैं या पूरे कलाम को सुन चुके हैं? अगर पूरा कलाम नहीं पढ़ा तो पूरी फर्मा बरदारी नहीं है। अगर पूरा कलाम नहीं सुना पूरी फर्मा बरदारी नहीं है। अगर कलाम आधा पढ़ा है मतलब आधी फर्मा बरदारी, क्योंकि आधा कलाम जानते नहीं है, आधा कलाम पता नहीं है। अगर पूरी फर्मा बरदारी करनी है तो पूरा कलाम सुनना होगा, पढ़ना होगा, तब पूरी फर्मा बरदारी होगी।
تو کیا آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھنا شروع کیا ہے؟ 66 کتابیں ہیں، 66 کتابیں، ایک سال کا پلان ہے 66 کتابیں پڑھنے کا. کیا آپ پڑھ چکے ہیں؟ آئے فرما برداری کرنا شروع کریں. خدا کے کلام کی باتیں فائدہ مند ہے. کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، فائدہ مند ہے. کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے. کاملیت کیسے آئے گی؟ میچورٹی کیسے آئے گی؟ پختگی کیسے آئے گی؟ جب پورا کلام ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور اس پہ آمین. سب بولے آمین. آمین. تو خدا چاہتا ہے میں اور آپ اس کی ساری باتوں کو پڑھیں. بدائے سے شروع کریں، مکاشفہ تک آئیں، ایک ایک لفظ پڑھیں. ایک ایک لفظ جب آپ کے دل میں جائے گا، آپ کی زندگی میں جائے گا، آپ کو ایمان سے معمول کرے گا، آپ کو صاف کرے گا، آپ کو پاک کرے گا، آپ کو زور دے گا. خدا کے کلام میں قدرت ہے. آمین. اس بولے آمین. سو آئے خدا کے کلام کو دیکھیں. اور میں نے شروع کیا تھا پیدائش کی کتاب میں سے، اور میں نے بتایا تھا 6 باتیں یسوع کی تعلیم کی ابتدائی باتیں ہیں، اور میں نے ان کو صرف پڑھا تھا. آج بھی دہرانے والوں. پہلی بات کون سی ہے؟ مردہ کاموں سے. دوسری بات خدا پر ایمان لانا. تیسری بات بپتسمہ. چوتھی بات مردوں کا ہاتھ رکھنا. اور پانچویں بات مردوں کا جھونکنا. اور چھٹی بات ابدی عدالت. ابدی عدالت. تو یہ 6 باتیں ہیں، اور یہ ہفتہ میں آپ کو دے رہا ہوں 6 باتوں. یہ ہفتہ آپ کے پاس ہے، منڈے سے اگلے سیٹرڈے تک آپ سب نے ان باتوں کو پڑھنا ہے. عبرانیوں کا اس کا 6واں باب پہلی آیت ہے، اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، آپ نے چوگالی کرنی ہے، آپ نے دھیان دینا ہے. اور اگلے اتوار 5 منٹ کسی ایک کو میں دوں گا، وہ یہاں پہ آ کے باتیں بیان کرے گا. اگلے اتوار سب کو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، باتیں تعلیم کی باتیں 6 باتیں ہیں. تو یہ ہمیں جاننی ہے، یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشنز ہیں. اگر ہمارے گھر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر قائم رہے، ہماری زندگی قائم رہے، تو ہمیں ان باتوں کو بنیاد بنانا ہے. There are foundations. اور بنیاد میں ہمیشہ مضبوط پتھر رکھا جاتا ہے. تو یہ مضبوط باتیں ہیں ایک مسیحی زندگی کے لیے، تو انہیں آپ نے پڑھنا ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے. تو تیسرے باب میں آتے ہیں. تیسرے باب کی ہم پڑھیں گے چند آیات جو میں نے پچھلے اتوار بھی پڑھی تھی. اور یہاں سانپ کی ذکر ہے. سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، چالاک تھا. اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا، لیکن پہلے سانپ نے کہا، لیکن اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درخت کا پھل تم کھاتے ہیں نا، اور ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے کہا، تب سانپ نے باتیں کی، تب سانپ باتیں کرنے لگا. تب سانپ نے کہا، عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائے گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. آمین. آمین. ہم نے میں نے بات کی کہ ان یسوع کی باتوں میں پوری بائبل یسوع کی باتیں ہیں. کوئی بائبل کبھی وہ اپنے بارے میں باتیں کرتا ہے، کبھی اپنے باپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور کبھی وہ ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی اپنی مخلوقات کی باتیں کرتا ہے. آمین. تو پوری بائبل یسوع کی باتیں ہیں. آمین. کوئی ہمیں گمراہ نہ کر دے کہ یہ تو یسوع نے کہا تھا، لیکن یہ تو یسوع نے نہیں کہا. ساری باتیں یسوع کی باتیں ہیں. آمین. ساری باتیں پیدائش کے پہلے لفظ لے کے مکاشفہ کے آخری لفظ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ انسانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ مخلوقات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ فیوچر کے بارے میں لکھا ہے، وہ ماضی کے بارے میں لکھا ہے، وہ حال کے بارے میں لکھا ہے. وہ سب کچھ یسوع کے روح نے لکھوایا ہے.
اور ساری باتیں کس کی باتیں ہیں؟ یسوع کی بات. تو آج ایک مخلوق کی بات میں کرنے والا جو اس کی مخلوق ہے, اور وہ سانپ. کون ہے؟ سانپ. چاہے وہ جانور ہے جو زمین پر رینگتا ہے, چاہے وہ ابلیس ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے وہی پرانا سانپ جو ابلیس کہلاتا ہے. اور ہے ابلیس اور شیطان ہے. تو بائبل سانپ کو تشبیہ, جو زمین پر چلنے والا سانپ اس کی تشبیہ, وہ ابلیس کی تشبیہ ہے. جو ابلیس کو بائبل میں سانپ کہا گیا ہے, شیطان کو سانپ کہا گیا ہے, سانپ کہا گیا ہے. اور سانپ کی باتیں, سانپ کی گفتگو, سانپ کی کمیونیکیشن ہوا کے ساتھ, تو بائبل ہمیں شیطان کی باتوں سے متعارف کراتی ہے. تو شیطان کی باتیں, جو بائبل شیطان کی باتوں کو بیان کرتی ہے, اسے مجھے اور آپ کو اس کی باتوں کو جاننا ہے کہ وہ کیسی باتیں کرتا ہے, اس کی باتیں کیسی ہوتی ہیں, کیوں یسوع نے یہ لکھوائی ہیں, تاکہ ہم جانیں. کیونکہ اس کے دور میں جب وہ زمین پر تب بھی شیطان تھا, لیکن اس سے پہلے جب آدم اور حوا تھے تب بھی شیطان تھا, اور وہ باتیں کرتا ہے. جو مجھے اور آپ کو بھی اس کی باتوں کو سننا ہے, اس کے بارے میں سننا ہے, مطلب اس کی سننے کا مطلب اس کی باتوں کو جاننا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. جو پہلی بات جو شیطان, جو سانپ کہتا ہے, سانپ بولتا ہے, شیطان بولتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے؟ تیسرے باب اور لکھا ہے تب خدا نے عورت سے کہا. یہ وہ وقت ہے جب اس نے پھل کھا لیا. جب پھل کھا لیا, خدا نے کہا نہیں کھانا, انہوں نے کھا لیا, آدم کو بھی دیا. پھر خداوند آتا ہے شام کے وقت اور کہتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ آدم چپ, آدم تو کہاں ہے؟ اور پھر تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے میں ننگا ہوں. کس نے بتایا تو ننگا ہے؟ کیا تو نے وہ پھل کھایا جس کی بات میں نے منع کیا تھا؟ اس عورت نے دیا, میں نے کھایا. اے عورتوں نے کیا کیا؟ تو پھر خداوند کہتا ہے تب خداوند نے عورت سے کہا. عورت بھی باتیں کرتی ہے, کرتی کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی, زیادہ باتیں کرتی ہے. کتنی باتیں کرتی ہے عورت نے کہا. کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ خدا نے عورت سے کہا, اور عورت نے خدا سے کہا. عورت سے بھی اس نے باتیں کی ہیں. کون سی باتیں کی؟ شیطان نے کہا کیا واقعی خدا نے تم کو باغ کے درخت پھل کھانے سے روکا ہے؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں, ہم تو پھل کھاتے ہیں, لیکن ایک درخت جو باغ کے بیچ میں ہے اس کی بات خدا نے کہا ہے نہیں کھانا ورنہ مر جاؤ گے. ورنہ تو عورتیں شیطان سے باتیں کرتی ہیں, کرتی ہے نہیں کرتی؟ کون سی باتیں کرتی ہیں؟ جو پیشکش کرتا ہے وہ تو کرتی ہے, لیکن آج کی عورت شیطان سے کیا باتیں کرتی ہے؟ کیا کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ مجھے بولے کیا کرنی چاہیے؟ شیطان کون ہے؟ کون ہے شیطان؟ مخالف ہے. کون ہے جو ہمیں اس سے باتیں کرنے, لیکن کون سی باتیں کرنی چاہیے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جو پہلی بات سانپ کی, پہلی بات سانپ کی, پہلی بات سانپ جو پہلی باتیں کرتا ہے, شیطان جو پہلی باتیں کرتا ہے, وہ کون سی بات ہے؟ اور کلام میں لکھا ہے تب خداوند نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ پھل کھایا؟ کھایا ہی نہیں, پھل آدم کو بھی دیا. کیا کیا تو نے؟ کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا. سانپ نے مجھے کس نے بہکایا؟ اور میں نے کھایا. سانپ نے بہکایا. So what's the meaning of یہ بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ بہکانا. اگر اس وقت وہ بہکاتا تھا تو آج بھی بہکاتا ہے. سانپ بدلا نہیں ہے, سانپ کی نیچر بدلی نہیں ہے, شیطان کی نیچر نہیں بدلی ہے, شیطان کا کریکٹر نہیں بدلا ہے. شیطان جیسے
اس وقت تھا آج بھی ویسا ہی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے جو بائبل اس کے بارے میں بتاتی ہے، اس کی باتوں کے بارے میں بتاتی ہے، اس کی پہلی باتیں کون سی ہے؟ تو اس نے پہلے ایمانداروں کے خلاف ان سے کی باتیں، ان کے ساتھ کام کیا. عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا. انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں ڈسیو کرنا. اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا. کیا دینا؟ He deceived me. اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے پھسلایا، اس نے میرے سامنے مجھے یہ کہا کہ تم مرو گے نہیں بلکہ تم خدا کی مانند. He deceived me. خدا سے کہنے کی خدا بن، شیطان سانپ نے مجھے بہکایا ہے اور بہکاوے میں آ کر میں نے یہ کھایا ہے. ششمید ہے تو مجھے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ آج بھی شیطان ایمانداروں کو بہکاتا ہے، آج بھی ایمانداروں کو ڈسیو کرتا ہے، آج بھی ایمانداروں کو دھوکہ دیتا ہے. ہم میں سے بہت سے شاید سارے کہیں نہ کہیں ہم ابلیس سے دھوکہ کھا چکے ہیں. کھا چکے نہیں کھا چکے؟ کھا چکے ہیں. اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے. کن کو؟ ایمانداروں کو جو خدا کے بلائے ہوئے، جن کے پاس کلام ہے. لسن میری بات سنے غور کے ساتھ. ابلیس سے ان کو دھوکہ دیتا ہے جن کے پاس خدا کا کلام ہے. دھوکہ کون کھاتے ہیں؟ جو کلام رکھتے ہیں، جن کو کلام دیا گیا ہے، جن کو کلام سنایا گیا ہے، جن کو خدا نے خود کلام دیا ہے. اور خدا نے کلام کہہ دیا تم نے ہر درخت کا پھل کھانا ہے لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھانا جو باغ کے بیچ میں ہے، اس کا نہیں کھانا. خدا نے سب کچھ دے رہا ہے، سارے باغ کے پھل خدا دے رہے، سارے پھل دے رہے بغیر روک ٹوک. ادھر جاؤ کھاؤ، ادھر جاؤ کھاؤ، ادھر جاؤ کھاؤ، ایک نہیں کھانا. اور جس سے منع کیا گیا ہے ابلیس اسی کو کرنے کے لیے کہتا ہے. اس نے مجھے بہکایا. تو سانپ کی باتیں بہکانے کی باتیں ہیں. اور وہ کن کو بہکاتا ہے؟ خدا کے آئے خدا کے لوگوں، شیطان کے بہکاوے نہ میں دھوکہ مت کھائیں. دھوکہ کون کھاتا ہے دراصل؟ میری بات سنیں، میں نے کہا جن کے پاس کلام ہے، جن کے پاس، وہ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میری بات سنیں غور سے، سنیں غور سے. اور جن کے پاس پورا کلام آ جاتا ہے، ایک بات نہیں، جو پورے کلام کو پڑھ لیتے ہیں، پورے کلام کو سن لیتے ہیں، اور جن کے پاس، جن کے اندر پورا کلام آ جاتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لسن، شیطان ایک بار پھر آتا ہے، یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. یسوع مسیح 40 دن کا فاقہ کر کے آتے ہیں. اور لیکن سب سے پہلے کون آتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر. یسوع نے کیا کہا؟ اونچا بولے. یسوع نے کیا کہا؟ اور اونچا بولے. کیا کہا؟ آمین. دوسرے بولے آمین. شیطان کے بعد جو ٹیکٹکس ہے نا، جو حملے کرنے کے طریقے ہیں، جو اس کے وہ حملے کرتا ہے، اس کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے. اس کے بعد وہی پرانے ہتھیار ہیں. لسن اس کے پاس کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. اس کے پاس وہی طریقے ہیں جو اس نے پہلے اپنائے ہیں. جو ہوا پہ آزمائے وہی یسوع بھی آزمانا چاہتا ہے. یسوع کو بھی دھوکہ دے دیا ہے. اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ اگر یہ پتھر روٹی بن جائے. یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا لکھا ہے. آمین. اس بولے آمین. یہ کہاں لکھا ہے؟ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے. جو اس نے حوالہ دیا نا، اس نے شریعت کی کتاب میں لکھا ہے. تو اس بولے آمین. تو یسوع مسیح جسم میں رہ کے سارا کلام جانتا ہے. آمین. تو اس بولے آمین. تو اس بولے آمین.
بہکانے آتا ہے، اور اگر ہمارے پاس زندہ کلام ہے، ہمیں ہم اس کے بہکاوے کو ناکام کر دیں گے۔ یسوع نے ناکام کر دیا، کس طرح؟ لکھا ہے، لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ میری بات سنیں غور سے، اگر ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے جو ابلیس کے ہر حملے کو ناکام کر سکتا ہے تو وہ خدا کا کلام، روح کی تلوار ہے۔ ہتھیار باندھ لو تاکہ پورے دن میں مقابلہ کر۔ ہماری لڑائی، ہماری جنگ، ہمارا مقابلہ خون اور گوشت سے نہیں، انسانوں سے نہیں، بلکہ شرارت کی۔ ہمارے پاس ہتھیار ہیں لڑنے کے لیے۔ ان ہتھیاروں میں سوچنے غور سے دو طرح کے ہتھیار ہیں۔ ایک ہتھیار ہے جو ڈیفینسیو ہے، جو ہمیں دفاع کے لیے دیے گئے ہیں، نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن، راست بازی کا بختر، ایمان کی سپر۔ اور پھر ان ہتھیاروں میں ایک ہتھیار ہے، صرف ون ویپن جو اوفینسیو ہے، جو حملہ کرنے کے لیے، اور وہ ہتھیار جو حملہ کرنے کے لیے وہ روح کی تلوار اور خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ابلیس کے سارے بہکاوے سے رہائی دے سکتا ہے۔ آمین۔ جی تھینک یو۔ ہوا کے پاس پورا کلام نہیں تھا، نو نو نو، ہوا کے پاس پورا کلام تھا۔ اگر ہوا کو خدا نے کہا تھا نا ہر درخت کا پھل تم نہ کھانا، اور خدا نے ساتھ میں یہ بھی کلام دیا تھا یہ نہیں کھانا، یہ آمین، پورا کلام، پورا کلام۔ اگر خدا نے کھانے کے لیے جاتے ہیں سارے طرح پھل کھانا، تو خدا نے یہ بھی کلام دیا تھا نہیں کھانا، کیا ہے؟ نہیں کھانا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پورا کلام خدا کا یسوع کی باتیں ہیں، بجائے سے کہ مکاشفہ تک ہمیں ساری پڑھنی ہے۔ اگر ہم ابلیس کے بہکاووں پر غالب آنا چاہتے ہیں، اس کے دھوکے کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پورا کلام پڑھنا ہے۔ ہوا کے پاس پورا کلام تھا۔ اگر کھانا ہے سب کچھ تو خدا نے کہا منع بھی کیا اس کو نہیں کھانا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی خدا نے منع کیا ہے؟ لیکن اس نے کہا تھا، کہا بھی تھا، لیکن ابلیس کے پاس اس کلام کی نافرمانی کے لیے اس کے بعد منصوبہ کیا تھا۔ اس نے کہا تم خدا کی مانند بن جاؤ، خدا کی۔ آج بھی اس کے پاس کچھ منصوبے ہیں ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، اور آج کا ایماندار اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ بہت دفعہ وہ خدا کے منصوبے سے ناواقف ہے۔ ہم کیوں ابلیس کے منصوبے میں کیونکہ دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کا بھی اگر منصوبہ ہے تو خدا کا بھی منصوبہ ہے، اور جب ہم خدا کے منصوبے سے ناواقف ہوں گے ہم یقیناً ابلیس کے منصوبے میں آ جائیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ آپ کے لیے خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ Do you know کہ آپ جانتے ہیں خدا کا منصوبہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے منصوبہ آپ کے لیے خدا کا؟ What's the plan of God for you؟ آپ کے لیے خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں اس منصوبے میں تو خداوند آپ کو کامیاب کرے، خداوند آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو یقیناً کسی وقت بھی آپ ابلیس کے منصوبے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وہ کر لے گا کیونکہ وہ بہکاتا ہے، اس کے پاس منصوبہ ہے ہمیں جگہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اس کی مانند بن جاؤ گے، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ وہ ہمیں کچھ پیشکش کرتا ہے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے وہ ہمیں کچھ پیشکش کرتا ہے۔ یقیناً اس کے پاس ہے۔ یسوع کو پیشکش کی، نے کیا پیشکش کی؟ اس نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے، اگر تو مجھے یہ ساری سلطنتیں پل بھر میں دکھائی اور کہا یہ ساری سلطنت میں تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے۔ He has something to offer the believer۔ وہ ایمانداروں کو کچھ پیش کرتا ہے تاکہ ان کو دھوکہ دے سکتا، دکھا کر ان کو گمراہ، ان کو دھوکہ دیا اور ہم اس کے دھوکے میں آ گئے۔ خدا کبھی کسی کو آزماتا نہیں ہے،
बदी से नहीं आजमाता। नो 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 नो, हम अपने ही गुनाहों में खिंचकर बदी में गिरफ्तार होकर हम गुनाह करते हैं। खुदा कभी भी किसी को आजमाता नहीं है। आमीन। तो बोले आमीन। तो शैतान की बातें, सांप की बातें, और सांप शैतान है, और शैतान की पहली बात जो बाइबल ने शाये की है पैदाइश की किताब के 3 बाब में, पहली बात यह है कि उसने औरत को बहकाया, औरत को बहकाया, डिसीव किया। डिसेप्शन इब्लीस की तरफ से है, धोखा इब्लीस की तरफ से है, और ये ईमानदारों को वो धोखा देता है। और मैंने बताया, दोबारा बता लगो, जिनके पास खुदा का कलाम आ जाता है वो उनको धोखा देता है। मेरी बात सुनिए गौर से। पहली बात है, शैतान बहकाता है, शैतान धोखा देता है। उसने हवा को धोखा दिया, उसने बाइबल में और बहुत से ईमानदारों को धोखा दिया, और वो धोखे देता है, आज भी देता है। लेकिन उनको जिनके पास खुदा का कलाम आ जाता है। आमीन। पहली बात वो बहकाता है। कौन सी बात है? शैतान की पहली बात क्या है? सांप की पहली बात क्या है? वो ईमानदारों को बहकाता है, डिसीव करता है, धोखा देता है। तो जब आप किसी को धोखा देते हैं, ये बात सुनेगा और किस्सा, लिसन, ये शैतान का काम है। He is a deceiver. डिसेप्शन उसके पास है, बहकाना उसके पास है। वो बहकाता है ईमानदारों को जिनके पास कलाम है। सो आज मुझे और आपको खुदावंद के कलाम में से इस बात को जानना और इसको समझना और इस पे गौर करना है कि शैतान की बातें, और पहली बात कि वो ईमानदारों को बहकाता है। ईमानदारों को, मुझे बोले, ईमानदारों को धोखा देता है, कि धोखा देता है। लेकिन उसके धोखे से कौन बच सकता है? जो खुदा के कलाम को जानता है। हमें यीशु क्यों बचा? क्योंकि वो खुदा के कलाम को, और वो खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता है उस धोखे को बेनकाब करने के लिए, उस धोखे पर गालिब आने के लिए। लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है, उसके मुंह की बातों में जिंदगी है। आमीन। उस बोले आमीन, उस बोले आमीन। तो आज के बाद मुझे और आपको ये जानना जरूरी है कि शैतान की बातों में पहली बात ये है कि वो ईमानदारों को बहकाता है। आमीन। उस बोले आमीन। तो यीशु की बातें हैं, यीशु ने बात में बता दी है कि उसकी बात ये है जो शैतान के ताल्लुक से है कि शैतान जो हमारा मुखालिफ है वो ईमानदारों को धोखा देता है। और हमें उसके धोखे से बचने के लिए पूरे कलाम को पढ़ना, सुनना, याद रखना, अमल करना और उसकी गवाही देना है। आमीन। आमीन।